अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवाम। नाज़रीन, टंडो अलायार में जहरीली शराब पीने से 19 अफराद की हलाकत के अफसोसनाक वाक़े के बाद सिंध पुलिस के सरबरा इन एक्शन हो गए। टंडो अलायार के एसएसपी आबिद बलोच, दोनों डीएसपीज और खुद दोनों थानों के एसएचओज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तो लाइन हाजिर कर दिया गया, मगर बदकिस्मती से हैदराबाद की डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई करना वो भूल गए। ये इत्तेफाक है या कि इसकी वजह कुछ और। टंडो अलायार की जहरीली शराब की इस बट्टी से पहले भी बहुत सारे लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज की तब्दीली का जहरीली शराब की इस बट्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बट्टी आज तक बंद नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में जो है गुज़िश्ता रोज़ इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम डीआईजी अब्दुल्ला शेख के वाक़े पर भी बात करेंगे कि वो वाक़या क्या था और उसका अब क्या बना। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे किस तरीके से हम खुद सिंध पुलिस के सरबरा मुश्ताक महर के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल करते हुए एलीट रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स करने वाले जो नए सिपाही हैं, उनकी जो है कराची के थानों में पोस्टिंग पर पाबंदी आयद करके, जहां कराची के शहरियों को पुलिस फायरिंग से हलाक होने से बचा लिया, वहीं पर उन्होंने खुद नए रंगरूटों को जो है कत्ल के जुर्म में जो है जेल जाने से भी बचा लिया। इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे और आज कुछ एसएसपीज के भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम बलूचिस्तान पुलिस कांस्टेबली में करप्शन और लाकानूनीत पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि उस पर आज तक जो है काबू नहीं पाया जा सका। ये बीमारी की वजह क्या है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि किस तरीके से जो है टंडो अलायार के जहरीली शराब की बट्टी से शराब पीने वाले 19 अफराद जो है वो हलाक हो गए, जिसके बाद सिंध पुलिस के आईजी इन एक्शन हो। एक तरीके से उनकी आंखें खुल गई कि टंडो अलायार में आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसके बाद जो है खुद आईजी सिंध ने जो है वो एडिशनल आईजी फरहतुल्लाह जुनेजो को जो है इस सारे मामले का इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया और उन्हें ताकीद की कि वो शफाफ तरीके से इस सारे मामले की तहकीकात करें कि आखिर इतना बड़ा अड्डा जो है किसकी मर्ज़ी और किसकी इजाज़त से चल रहा है। जो भी पुलिस वाले इस गुनाहों कारोबार में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ महकमजाती कार्रवाई की जाए बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाए। इस किस्म के सख्त तरीन अहकामात जो है आईजी सिंध मुश्ताक महर ने जारी की। इस सिलसिले में खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय को पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने ये इतला दी है कि फौरी तौर पर जो है खुद टंडो अलायार के एसएसपी आबिद बलोच को लाइन हाजिर कर दिया और उनको सीपीओ क्लोज कर दिया गया है। इसी तरीके से जो है खुद एसडीपीओ जो है टंडो मोहम्मद खान, अली रज़ा लगारी के अलावा चंबर के एसडीपीओ जो है शाहनवाज मेमन, इनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया और दोनों थानों के जो एसएचओज हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सब इंस्पेक्टर परवेज़ ए सेक्शन टंडो जाम और ख़ुद इंस्पेक्टर अब्दुल्ला जो है ये एसएचओ ए सेक्शन है टंडो अलायार, इन्हें भी जो है लाइन हाजिर करके सीपीओ क्लोज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जो बट्टी है जहरीली शराब की, अब आईजी ने इतने बड़े बड़े इकदाम तो कर लिए, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि खुद हैदराबाद के जो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करना भूल गए या कि उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके एक तरीके से उन्हें क्लीन चिट दी। यानी कि ये सारी की सारी ज़िम्मेवारी जो है ये ख़ुद हैदराबाद के डीआईजी पर आयद होती है कि वो बराह रास्त जो है एमीजेड बॉस हैं ख़ुद टंडो अलायार के एसएसपी आबिद बलोच के और ख़ुद उनके दोनों डीएसपीज़ के और दोनों थानों के एसएचओज़ के। उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना बहुत सारे सवालात को इस वक्त जन्म देने का बाइस बन रहा है कि आईजी सिंध मुश्ताक महर ने उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।
انہیں 19 افراد جو ہے زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہو گئے ٹنڈو الایار میں۔ ٹنڈو الایار کے ایس ایس پی اگر ایمی جیڈ بوس ہے ان کے خلاف آپ نے کارروائی کی تو پھر اس طریقے سے ایمی جیڈ بوس تو خود ڈی آئی جی حیدرآباد بھی بنتے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے خود ایس ایس پی کے مقابلے میں، تو ان کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ یہ ایک طریقے سے امتیازی سلوک برتا گیا ہے، یہی کہنا ہے خود ٹنڈو الایار کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ جو واقعہ ہے خود زہریلی شراب سے ہلاکت کا، یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جب اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ تھے اس وقت بھی اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ خود اسی زہریلی شراب کی بٹی سے شراب پینے والوں کے ساتھ رونما ہوتا تک اس وقت تقریباً 1 درجن سے زائد افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے تھے اور بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کی بینائی روشنی چلی گئی تھی، کچھ معذور بھی ہو گئے تھے اس زہریلی شراب پینے سے۔ اس وقت جو ہے اے ڈی خواجہ جو آئی جی تھے انہوں نے جو ہے وہاں کی خاتون ایس ایس پی نسیم آرا پور کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں جو ہے اسی طریقے سے لائن حاضر کر دیا تھا۔ بعد میں ان کے خلاف جو ہے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھی جو ہے اسلامک ڈویژن کو بھجوائی تھی کہ ان کے خلاف مزید کارروائی کی جائے کہ ان کی سپرویژن میں اتنا افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ بعد ازاں جو ہے وہ اس وقت کے اسلامک ڈویژن نے جو ہے وہ ان کے خلاف نسیم پور آرا کے خلاف جو ہے مزید کارروائی جو ہے وہ اس وقت کے آئی جی ریلوے ڈاکٹر مجیب کو بھجوا دی تھی دوسرے 16-17 ایس ایس پیز کی انکوائریوں کے ساتھ، لیکن بعد میں بدقسمتی سے جو ہے وہ اطلاع یہی ملی تھی کہ ریلوے کے جو آئی جی تھے ڈاکٹر مجیب نے مبینہ طور پر جو ہے 25 لاکھ روپے لے کے ان تمام ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی نہیں کی بلکہ ان تمام کو اس کارروائی میں جو ہے کلین چٹ دے کے ایک طریقے سے بری کر دیا تھا، ماں سوائے ایک ایس ایس پی حیدرآباد کے، ان کے خلاف انہوں نے رپورٹ بھجوائی دی تھی جو انہوں نے 25 لاکھ روپے ان کو نہیں دیے تھے، تو ان کو اپنی ان رپورٹ میں جو ہے ان کو قصوروار ثابت کر دیا تھا، جبکہ باقی خود نسیم پور آرا سمیت جو خود ناصر آفتاب اور دوسرے جو ایس ایس پیز تھے ان سب کو جو ہے انہوں نے بری کر دیا تھا۔ اگر اس وقت جو ہے خود نسیم آرا پور جو خاتون ایس ایس پی تھی ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی تو اس کے بعد کسی اور ایس ایس پی میں جو ہے ٹنڈو الایار کے اس زہریلی شراب کی بٹی کو چلانے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن افسوس کہ اس وقت اے ڈی خواجہ نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا تھا، انہوں نے تو خاتون ایس ایس پی کے خلاف لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے اسلامک ڈویژن کو بھجوا دی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اسلامک ڈویژن نے بھی جو ہے خود اے ڈی خواجہ کی اس رپورٹ کو مزید کارروائی کرنے کے لیے وہ کارروائی جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ خود ریلوے کے آئی جی ڈاکٹر مجیب کو بھجوا دی تھی، لیکن بدقسمتی سے کسی نے بھی جو ہے وہ اپنے فرض کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جس کا خمیازہ جو ہے اب 19 افراد جو ہے مزید جو ہے وہ اسی زہریلی شراب کی بٹی سے شراب پینے کے بعد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا ذمہ وار کون ہے؟ آیا سیکٹری اسٹیب ہے، آیا سابقہ آئی جی ریلوے ڈاکٹر مجیب ہے، یا کوئی اور؟ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ ہم کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری وسائل میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ عبداللہ شیخ ڈی آئی جی جو ڈی ایل برانچ تھے، اس سے قبل سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی تھے، روٹیشن پالیسی کے تحت وہ بھی خود خیبر پختونخوا تبدیل کر دیے گئے تھے۔ خود ثاقب اسماعیل میمن اور خود ایس ایس پی جو یونس چانڈیو اور خود نعمان صدیقی کے ہمراہ یہ چاروں ایس ایس پی جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اب گزشتہ روز جو ہے پچھلے دنوں جو ہے خود عبداللہ شیخ جو ہے وہ کراچی آئے تھے اور ان کا جو ہے بورڈ بیسن میں کسی اپنے پڑوسیوں سے کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، ویڈیو میں جو ہے وہ باقاعدہ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے کی جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر نے انکوائری کا حکم دے دیا تھا، اور وہ انکوائری بھی جو ہے ایک ڈی آئی جی کی انکوائری ایک دوسرے ڈی آئی جی کو دے دی، یعنی ڈی آئی جی ساؤتھ کو، شرجیل کھرل جو ہے وہ حالانکہ عبداللہ شیخ سے جونیئر ہے، اگر جونیئر نہیں بھی ہوتے تو ایک ڈی آئی جی کے خلاف کوئی دوسرا ڈی آئی جی انکوائری کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ رولز آف بزنس، خود پولیس رولز جو ہے اس کے تحت جو ہے کوئی ڈی آئی جی کسی دوسرے ڈی آئی جی کے خلاف جو ہے وہ انکوائری نہیں کر سکتا۔
لیکن اس کے باوجود آئی جی سندھ نے جو ہے عبداللہ شیخ ڈی آئی جی کی انکوائری دوسرے ڈی آئی جی یعنی ساؤتھ کے ڈی آئی جی شرجیل کو دے دی تھی، جو کہ یعنی کہ اصولی طور پر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس طرح کرنے کا صرف مقصد یہی نظر آتا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ بھی خود عبداللہ شیخ کے خلاف کارروائی کرنے میں سنجیدہ نہیں، حالانکہ خود اطلاع یہی ملی بقول ہمارے نمائندے ہمراز رائی کے کہ آئی جی مشتاق مہر اور خود عبداللہ شیخ میں ناچاکی ابھی سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے چلی، اور خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کے ڈس لائکنگ لسٹ میں جو ہے وہ اس وقت سر فہرست ہیں عبداللہ شیخ، اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ شیخ کے خلاف ابھی کچھ دنوں پہلے ہی خود سندھ حکومت کے ذریعے جو ہے آئی جی سندھ ایک رپورٹ جو ہے سیکٹری اسٹیٹ کو مزید کارروائی کے لیے بھجوا چکے ہیں۔ پتہ نہیں وہ رپورٹ میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ رپورٹ تو اپنی خبر، لیکن اب یہ ایک نیا معاملہ جو ایک نیا پینڈورا باکس خود عبداللہ شیخ کے خلاف کھل چکا ہے۔ اس کی انکوائری جو ہے اب آئی جی سندھ مشتاق مہر کے حکم پر خود ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کرل اس وقت کریں، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ معاملات جو ہے وہ مینج کر دیے گئے ہیں۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ خود عبداللہ شیخ جو ڈی آئی جی ہیں انہوں نے جو ہے شرجیل کھرل سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اے ڈی خواجہ اور خود عبد الخالق شیخ کے ذریعے جو ہے معاملات کو مینج کر دیا ہے، اور جن لوگوں سے ان کا جھگڑا ہوا تھا ان لوگوں سے بھی معافی تلافی ہو چکی اور معاملات جو ہے وہیں پر ختم کر دیے گئے، اور اطلاع یہی ہے کہ یہ معاملہ مزید آگے نہیں بڑھے گا۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اب میں اپنے قابل احترام آئی جی سندھ مشتاق مہر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں، ہم نے کچھ دن قبل جو ہے وہ انہیں جو ہے کچھ مشورے دیے تھے کہ جو کراچی میں جو اس وقت پولیس کی جو ڈاکوؤں سے جو مقابلے ہو رہے ہیں، ڈاکوؤں کے سے مقابلوں کے دوران جو ڈاکو تو نہیں بلکہ عام بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے تھے۔ خود کورنگی میں ایک نوجوان جو ہے خود پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا پچھلے دنوں، جس کے نتیجے میں جو 4-5 پولیس والے جو ہے اس کے قتل کے الزام میں جو ہے پکڑے جا چکے تھے۔ اس طریقے سے کچھ اور علاقوں میں بھی اسی طریقے کے جو ہے افسوسناک واقعات رونما ہے۔ تو اس وقت میں نے اپنے پروگرام میں جو ہے نشاندہی کی تھی کہ یہ وہ رنگ روٹ ہیں جو کہ ابھی نئے نئے جو ہے پولیس ٹریننگ سینٹروں سے جو ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد جو ہے وہ کراچی پولیس کے حوالے کیے گئے، اور کراچی پولیس کے بڑے افسروں نے جو ہے پتہ نہیں کیا سوچ کر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگیں جو ہے تھانوں میں کر دی تھی۔ حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سپاہی جو ہے رنگروٹ ٹریننگ کر کے پاسنگ آؤٹ پیڈ کے بعد آتے تو انہیں 3 سال تک جو ہے ہیڈ کوارٹروں میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان میں کچھ پختگی آ جائے، اس کے بعد جو ہے انہیں بندوق یا گنے دے کر جو ہے تھانوں کی ڈیوٹی پر مامور کر دیا جایا کرتا ہے۔ لیکن اس بار جو ہے ان سے کوئی بڑی غلطی ہوگی کہ انہیں جو ہے ہیڈ کوارٹر میں رکھنے کے بجائے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ تھانوں میں کر دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے اس قسم کے افسوسناک واقعات رونما ہوئے کہ پولیس ڈاکوؤں کو تو نہیں مار سکی، لیکن پولیس کی فائرنگ سے جو ہے بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے تھے، جس وجہ سے شہر میں جو ہے ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو پولیس کا مورال جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گر رہا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی سندھ نے کچھ گزشتہ ان کی سربراہی میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی آئی جی کی، جس میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس، ڈی آئی جی ایڈمن جو ہے وہ بھی موجود تھے، باقی ایس آر پی کے ڈی آئی جی، تینوں ڈی آئی جی کراچی زون کے سب اس میں شامل تھے۔ اس میں پھر یہ طے ہوا کہ اب یہ جو جنوری اور جون میں جو ہے ایگلیٹ ریکروٹ ٹریننگ سینٹر سے جو پولیس کے جو رنگروٹ ہیں وہ ان کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوگی، انہیں جو ہے کراچی رینج کے حوالے کرنے کے بعد کسی تھانوں میں جو ان کی پوسٹنگ نہ کی جائے، بلکہ ان کی پوسٹنگ جو ہے ہیڈ کوارٹروں کے علاوہ خود ٹریفک پولیس میں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے، تاکہ وہاں پر جو ہے 2-3 سال وہ ٹریننگ کریں، وہاں پر وہ اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دیں۔ اس کے بعد جب انہیں پختگی آ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں تھانوں میں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے۔ یہ فیصلہ جو ہے بہت ہی دور اندیشی والا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے اب کراچی کے جو شہری ہے وہ پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے، اور خود پولیس والے بھی جو ہے بے گناہ شہریوں کو ہلاک کرنے کی پاداش میں جیل جانے سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک دانشمندانہ اور عقل مندی والا فیصلہ جس کے لیے میں خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کا مشکور ہوں۔ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے بھی تو ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و خبر اسی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔
بشیر بروہی جو ایس ایس پی اینٹی کار لفٹنگ سیل تھے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے یا کہ کرا دیا گیا ہے. انہیں جو ہے کمبر شداد پور کا ایس ایس پی لگا دیا گیا ہے. بشیر بروہی جو ہے وہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ایس ایس پی کے حیثیت سے انہوں نے جو ہے سابقہ ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی اور موجودہ ڈی آئی جی سی آئی اے کریم خان کی سفارشات کو رد کرتے ہوئے جو ہے سابقہ ایس ایچ او اینٹی کار لفٹنگ سیل عابد شاہ کے خلاف نہ صرف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ انہیں معطل بھی کر دیا، بلکہ انہیں مقدمات میں بھی ملوث کر دیا، جس کے بعد اب معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی ضمانت قبل گرفتاری کروا لی. حالانکہ دونوں ڈی آئی جیز نے جو ہے ایس ایس پی سے سفارش کی تھی کہ عابد شاہ کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، مگر اصول پرس ایس ایس پی بشیر بروئی اپنی بات پر قائم رہے کہ یہ جو ایس ایچ او اینٹی کار لفٹنگ سیل عابد شاہ ہے، انہوں نے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے درجنوں کے حساب سے پکڑی ہے، لیکن ان کو ریکارڈ پہ لائے بغیر وہ بڑے افسروں کو تحفتاً دے دی اور کچھ گاڑیاں انہوں نے خود کار ڈیلروں پہ فروخت. تقریباً 30 کروڑ سے زائد مالیت کی گاڑیاں جو ہے یہ عابد شاہ نے پکڑی تھی، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، لیکن ریکارڈ پر ایک بھی نہیں آ سکی. ان کا اپنا نسبتی جو ہیڈ کانسٹیبل ہے ناصر عباس وہ بھی گرفتار ہو چکا اور ان کی بیان کی روشنی میں جو تمام صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی. اب معلوم ہوا ہے کہ خود بشیر بروئی کو جو ہے وہ اینٹی کار لفٹنگ سیل سے تبدیل کر کے کمبر شداد پور کا ایس ایس پی لگا دیا. اس تبدیلی سے جو ہے خود ڈی آئی جی سی آئی اے جو ہے کریم خان اور خود سابقہ ڈی آئی جی نعمان صدیقی کے علاوہ جو ہے خود ایس ایچ او جو ہے معطل ایس ایچ او عابد شاہ نے بھی سکھ کا سانس لیا ہو کہ اب ان کی جان جو ہے وہ چھوٹ گئی. وہ انکوائری جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے ہی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اسی طرح سے ناظرین جو ہے وہ خود اب عبداللہ میمن کو جو ہے یہ کیماڑی کے انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی تھے، انہیں ٹنڈو محمد خان کا ایس ایس پی لگا دیا گیا ہے. جیکب آباد کے جو با اثر ترین ایس ایس پی جو تھے ریاض شمائل کو بالآخر آئی جی سندھ نے وہاں سے تبدیل کر دیا، جس پر پہلے بھی کافی دفعہ ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی راہ میں جو ہے وہ ہمیشہ اعجاز جاکرانی جو ہے وہ دیوار بنتے رہے. لیکن اب کے بار جو ہے پر لگا اور ان کو انہوں نے تبدیل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. فاروق بجرانی جو ایس پی جمشید تھے انہیں ایس پی ٹنڈو الیار لگا دیا گیا ہے. سمیر نور جو کمبر شداد کوٹ کے ایس ایس پی تھے انہیں جیکب آباد کا ایس ایس پی لگا دیا گیا ہے. اور سب سے جو بڑی پوسٹنگ آج ہوئی اس میں رائے اعجاز کی پوسٹنگ جو ہے وہ اینٹی کار لفٹنگ سیل میں کر دی گئی. یہ بڑے خوش قسمت ہے، پنجاب سے آنے والے یہ واحد پولیس افسر ہے جن کو ان کی چوائس کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی بات میں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و سچ خبر اس کی جانب میں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کانسٹیبلری سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکا، وہاں سے جو لاقانونیت ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا؟ اس سلسلے میں خود بلوچستان پولیس کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی جو ہمارے نمائندہ خصوصی ان سے جو ان کی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک غلزئی نیٹ ورک کا بلوچستان پولیس کانسٹیبلری سے خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے بلوچستان پولیس کانسٹیبلری سے لاقانونیت، کرپشن اور بے ضابطگی کا خاتمہ ممکن نہیں. جتنے بھی نئے کمانڈنٹ جو پنجاب سے آتے ہیں یا خیبر پختونخوا سے آتے ہیں یا باہر کسی اور صوبے سے آتے ہیں، انہیں خراب کرنے کا، انہیں برباد کرنے کا، انہیں لائن پہ لانے کا سہرا جو ہے آصف غلزئی اور ان کے نیٹ ورک کے سر جاتا ہے. وہ انہیں چارہ دیتے ہیں جس کے بعد وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ باہر سے آنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آخر یہ بلوچستان کانسٹیبلری میں ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ انہیں سونے کی کان بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ تو سونے کی کان ہے بلوچستان کانسٹیبلری کے، جنہیں ہر مہینے جو ہے 2 4 5 کروڑ روپے کا جو ہے بتہ جو ہے صرف کھانچے سے اور دوسری بے ضابطگی سے بآسانی ان کو فراہم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بلوچستان کانسٹیبلری سے جو ہے کرپشن کا خاتمہ ممکن نظر نہیں آ رہا. اس نیٹ ورک میں جو ہے خود ایس پی آصف غلزئی کے علاوہ ان کے لاڈلے
गन मैन, उनके ड्राइवर सत्तार मक्सी के अलावा उनकी गिनती मुहर्रर जो है हेड कांस्टेबल हलीम जो है बराबर के शरीक हैं। ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। ये नेटवर्क जो है इस वक्त करप्शन की बहुत बड़ी बीमारी की सूरत जो है ये इख्तियार कर चुका है। जब तक आईजी बलूचिस्तान राय ताहिर इन तीन इस पूरे नेटवर्क का अगर बलूचिस्तान कानून से खात्मा तब्दीली नहीं करते हैं, उस वक्त तक बलूचिस्तान कांस्टेबली का किबला दुरुस्त नहीं हो सकता। और जिन पुलिस वालों ने जो है ये आजकल सोशल मीडिया पर जो है एक वावेला मचा रखा है कि भाई बलूचिस्तान कांस्टेबली को भी जो है उनके जवानों को भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में तब्दीली का हक दिया जाए, ये एक गलत प्रोपेगंडा है। ये वो लोग इस वक्त जो है बलूचिस्तान कांस्टेबली से राय फरार चाहते हैं कि जो इस वक्त बेनकाब हो चुके हैं। जब तक वो अच्छी सीटों पर बराजमान थे उस वक्त तक तो वो चिमटे हुए थे, उस वक्त तक तो वो बलूचिस्तान कांस्टेबली को जो है वो उसके गुण गाया करते थे, वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब उनसे वो अच्छी पोस्टिंग चली गई है तो अब वो वहाँ से जो है वो उड़ने को इस वक्त बेचैन और बेताब नजर आया और इस वक्त जो है प्रोपेगंडा कर रहे हैं और वो अपने आप को यतीम, अपने आप को मस्कीन और अपने आप को लाचार और मजबूर ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनके यानी कि वो जहनी मरीज़ बन चुके हैं। वो अपने वालिदैन से, बीवी बच्चों से मिलना चाह रहे हैं, लिहाजा उनकी पोस्टिंग भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में कर दिया। असल वजह ये नहीं है, असल वजह यह कि अब उनके पास जो है वो खाने कमाने के कोई रास्ते नहीं रहे, उनकी पोस्टिंग वहाँ से ख़त्म कर दी गई। तो वो अब जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाने के लिए पर तोल रहे हैं और वही जो है गुमराह कुन जो है ये प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पर जो है वो फैला रहे हैं। हालांकि उनको अब इस बलूचिस्तान कांस्टेबली में भी यही रहना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि दूसरे लोग किस तरीके से बलूचिस्तान कांस्टेबली में काला पानी की तरह सज़ा इस वक्त भुगत रहे हैं, जिन पर खुद इन्हीं लाडलों ने जो है एक तरीके से ज़मीन तंग कर दी थी। लेकिन बात वही है कि जब तक गलज़ई नेटवर्क का खात्मा जो है बलूचिस्तान कांस्टेबली से नहीं होगा उस वक्त तक बलूचिस्तान पुलिस कांस्टेबली के जवानों को उनका जायज़ हक नहीं मिल सकेगा। जो इनके यानी कि 6 अरब 80 करोड़ का जो बजट, इतना ख़तीर बजट है, वो बजट होने के बावजूद जो है वो यानी कि गैस के जो बिल हैं वो तक अदा नहीं हो सके। यानी कि गैस जो है वो उनकी लाइनें कटी हुई हैं, सख्त सर्दी है, -10 और 15 तक पहुंच चुका है। लेकिन अब वो बेचारे जो है वो पुलिस लाइन में रहने वाले जो है सर्दी में रहने पर मजबूर हैं, सिर्फ अपने करप्ट इस गलज़ई नेटवर्क की वजह से, जिनकी मेहरबानी से जो है वो यानी कि हीट से इस वक्त महरूम हो चुके हैं। यही वजह है कि वो वर्दियों से भी महरूम हो चुके हैं। वर्दियाँ भी उन्हें न तो गर्म वर्दी मिली न तो दूसरी वर्दी मिल सके, वो उससे महरूम है। तो आखिर इसका खात्मा कौन करेगा? नाज़रीन, ये के साथ चाहता हूँ।